सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। इंसान ये सबसे बढ़कर मौला है अपने घर पर। इंसान ये सबसे बढ़कर मौला ये अपने घर पर। अब कैद में पड़ा है एक वायरस से डर कर। करम फरमा रहम फरमा, करम फरमा रहम फरमा, करम फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान 2020 की प्लानिंग में अब हम 10 नंबर प्लान पर पहुंचे। प्लान नंबर 10। आइए कुरान मजीद की तिलावत, जिक्र व अस्कार की अहमियत को समझने की कोशिश करें। रमज़ान मुबारक 2020 उसे हम अच्छे से गुजारना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से अगर हमने अच्छा प्लान किया और लॉकडाउन के इस माहौल में अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस नेमत की कदरदानी की, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए बहुत मुफीद होगा। तिलावत कुरान मजीद और जिक्र अस्कार ये हमारे रमज़ान 2020 का बड़ा अहम प्लान है। इसलिए अहम है कि कुरान मजीद इसी रमज़ान में उतरा। रमज़ान मुबारक का महीना था जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने कुरान को उतारा। कुरान मजीद ये अल्लाह का जिक्र भी है और हमारे और आपके लिए रुश्द व हिदायत की किताब भी। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, उसके हर हर्फ पर नेकी है। उसकी तिलावत जुबान से करने का मतलब यह है कि हम नेकियों का खजाना समेट रहे हैं और इसी के साथ साथ वो हमारे ज़हन और दिमाग को खोलने वाली किताब, हमारे सोचने और समझने की सलाहियत को बढ़ाने वाली किताब, सही और गलत में हमें फर्क बताने वाली किताब। कुरान मजीद की तिलावत यूं तो हमें हमेशा करना चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत ऐसी ही है जैसे कि किसी खेत में हमेशा पानी दिया जाए। ऐसे ही है जैसे कोई सरसब्ज और शादाब इलाका हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई तिलावत कुरान नहीं करता है तो वो बंजर दिल है, खुश्क दिल है। और अगर कोई तिलावत में अपने आप को मसरूफ रखता है, कुरान पढ़ता है, तो इसका मतलब कि वो जिक्र इलाही में तरोताजा रहता है। जिक्र इलाही यूं तो तस्बीहात, अल्लाह तबारक ताला के अस्माए हुस्ना का विर्द, छोटी छोटी दुआएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तिग़फ़ार, तस्बीह, इसको उमूमी तौर पर कहा जाता है और है भी। लेकिन कुरान मजीद की तिलावत ये खुद अल्लाह का जिक्र है, क्योंकि कुरान को भी अल्लाह ने जिक्र के लफ्ज़ से याद किया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक ताला ने कुरान को फरमाया कि हमने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो कुरान ये बड़ा जिक्र है और कुरान के जिक्र से, कुरान की तिलावत से अहले ईमान के दिल मुतमईन होते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये कुरान के लिए कहा गया। तो तस्बीहात का जहां हम एहतिमाम करें, छोटे छोटे कलिमात हैं, आइए हम आगे देखें। ये रमजान बेहतरीन मौका है तस्बीहात को याद करने का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक छोटा सा कलिमा जो महबूब को
اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے، اور قیامت کے دن آپ کے میزان کے لیے بڑا وزنی ہے اور ادائیگی میں بڑا آسان ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان۔ کون سا کلمہ ہے وہ؟ کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یاد کر لیجئے، اس طرح کی تسبیحات کو اپنی زبان پر لائیے، اور یہ رمضان 2020 کے پلان میں شامل کر لیجئے کہ آپ کم از کم اتنی تسبیحات ضرور یاد کر لیں گے جو آپ کو صبح اور شام پڑھنے میں کافی ہو۔ استغفار، سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ سب وہ کلمات ہیں جو ادا کرنے سے انشاءاللہ آپ کا رمضان 2020 وہ بڑا ہی خوشگوار ہوگا، بڑا ہی محترم بھی شان ہوگا۔ اب آئیے تلاوت قرآن پاک پہ کچھ بات کریں۔ تلاوت قرآن یہ ایک اہم موضوع ہے۔ صحابہ کرام کا ذوق و شوق دیکھیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرآن کے تلاوت کی اجازت مانگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قرآن کو بڑا پرسکون پڑھتے تھے، بڑے اچھے سے پڑھتے تھے، صاحب زبان تھے، ان کی زبان عربی تھی، قریش کا لہجہ تھا آپ کا، لیکن قرآن کو پڑھنے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ قرآن کے اپنے قواعد ہیں، ضوابط ہیں، احکامات ہیں، ہر زبان کے احکامات ہوتے ہیں، انداز ہوتا ہے، اس کا تلفظ ہے، اس کے مخارج ہیں۔ کوشش کریں اچھے سے اچھے انداز میں آپ قرآن پڑھیں، لیکن صحابہ کرام کی ایک رغبت یہ تھی کہ وہ قرآن کو زیادہ پڑھنا چاہتے تھے، بکثرت تلاوت چاہتے تھے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے بتلائیں کتنے دن میں ہم قرآن کو مکمل کر لیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ 1 مہینے میں مکمل کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 15 دن میں کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، اس سے زیادہ جلدی ہم پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی اور تیز پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 پڑھ لو، 7 دن میں پڑھ لو۔ انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں، اور جلدی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن میں پڑھ لیا کرو۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن جتنا اس وقت نازل ہو چکا تھا اس کو وہ پڑھنا چاہتے تھے، مکمل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک ہوتا رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 دن میں تم قرآن کو پڑھ لیا کرو، مکمل کر لیا کرو، لیکن ایک چیز سن لو، جس نے 3 دن سے کم میں پڑھا اس نے گویا قرآن سمجھا ہی نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ 7 دن میں پڑھ کر کے یہ قرآن کو سمجھ لیں گے، 15 دن 1 مہینے میں پڑھیں گے تو قرآن کو سمجھ لیں گے، 3 دن میں بھی یہ قرآن کو اگر پڑھیں گے تو سمجھ لیں گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے کم میں اگر تم نے پڑھا تو گویا قرآن سمجھا ہی نہیں۔ یعنی گویا قرآن پڑھنا ہی صرف مقصود نہ ہو، اچھے سے پڑھنا ہی مقصود نہ ہو، قرآن کو سمجھنا بھی آپ کا مقصد۔ قرآن سمجھنے کی بھی کوشش کریں، کچھ تو رہنمائی حاصل کریں، کچھ تو اس کی روشنی سے اپنے دل کو منور کریں، کچھ تو اس کی روشنی اپنے دماغ میں لائیں تاکہ آپ کا ذہن و دماغ روشن ہو جائے، اس کی کچھ تو خوشبو آپ کے دل و دماغ میں آپ کو معطر کر دے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں سمجھا، یقیناً تلاوت کی آپ کو اجر ملے گا، اجر ضائع نہیں جائے گا۔ آپ نے اچھے سے پڑھا، آپ نے حق ادا کیا قرآن کا، لیکن قرآن نازل ہونے کا حق کہاں ادا کیا آپ نے؟ قرآن کا جو مقصد تھا اس کو کہاں آپ نے پورا کیا؟ اسی لیے صحابہ کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن اتنا پڑھتے تھے جتنا سمجھتے تھے، اور پھر رک جاتے تھے، سمجھ لیتے تھے، اس پر گفتگو کرتے تھے، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ہم آگے قرآن کو یاد کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی یہی معمول تھا۔ اور یہی نہیں،
بلکہ قرآن کو دوسرے سے سننے کا بھی معمول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بڑی اہم حدیث ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے اچھے قاری تھے, بہت اچھا پڑھتے تھے قرآن مجید, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا. آئے, بہت شوق سے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم منبر پہ بیٹھ کے قرآن مجھ کو سناؤ. وہ رو پڑے, حیران رہ گئے کہ اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اترا, جس کا کلام ہے قرآن, اس سے کہا جا رہا ہے کہ میں اسے قرآن سناؤں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ چھوڑا کہ ہم قرآن کو دوسروں سے سنیں. آج بہترین موقع ہے, اچھے آڈیو ہیں, ویڈیو ہیں, آپ کے لیے کتنا بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے گھر میں معمول بنا لیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے سننے کا. یہ بھی تلاوت قرآن. بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہم قرآن پڑھ نہیں پاتے ہیں. پڑھنے کی کوشش کریے, اللہ کرے پڑھ لے جائیں, عمر جو بھی ہو اس میں پڑھنے کی کوشش کریے. لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو محروم مت سمجھیے. یہ وسائل, یہ جدید ٹیکنالوجی, یاد قرآن کو حرم شریف نہیں بلکہ پورے دنیا کے قاریوں کو منتقل کرنے والی یہ مشینیں بہترین انداز میں قرآن کو سمجھانے والے وہ سارے پیغامات, وہ ساری کوششیں, وہ سارے ویڈیوز, وہ سارے پروگرامز, یہ سب آپ کے لیے. آپ اس رمضان 2020 کے پلان میں شامل کر لیجئے, اس کو فائدہ اٹھائیے. اس سے تلاوت قرآن کا بھی حق ادا ہوگا اور اسی طرح قرآن مجید کا بھی حق ادا ہوگا. ایک بات اور جو تلاوت قرآن کے پس منظر میں رمضان 2020 کے پلان میں آپ کو رکھنا ہے, وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو حضرت جبریل کو سنایا کرتے تھے. بلکہ صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں وہ سنانے کے نہیں ہیں, بلکہ الفاظ آئے ہیں کانا یدارسہ القرآن, درس یدرسو کا لفظ آیا ہے کہ قرآن کا مذاکرہ کرتے تھے, قرآن پر گفتگو کرتے تھے. یہ جو مذاکرہ تھا, یہ جو درس تھا, یہ جو قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کا انداز تھا, یہ حضرت جبرائیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں 2 بار کیا. اس کا مطلب کہ قرآن کو آپ رمضان مبارک میں 2 بار, اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. ایک بات اور آپ کی غلط فہمی میں دور کر دوں کہ قرآن مجید کو ایک دن میں ختم کرنا حرام نہیں ہے, لیکن آپ اگر واقعتاً آپ اگر بہت اچھے قاری ہیں, قرآن بڑا رواں دواں ہے آپ کی زبان پر, اور قرآن سمجھتے بھی آپ ہیں, تو آپ پڑھیے. آتا ہے بہت سارے اسلاف کے بارے میں, بہت سارے اسلاف ہیں, بہت سارے حفاظ ہیں, مفسرین ہیں, محدثین ہیں, فقہاء ہیں, جنہوں نے قرآن مجید کو راتوں رات ختم کیا ہے. آپ بھی کیجئے, لیکن ہیں آپ اسی سطح کے؟ آپ بھی قرآن کو کچھ سمجھتے ہیں؟ انہی ائمہ اور محدثین کی طرح ہیں, انہی اسلاف کی طرح ہیں, فقہاء کی طرح ہیں, انہی مفسرین کی طرح ہیں؟ نہیں. جب نہیں ہے تو قرآن کی اسپیڈ بنانے کی کوشش مت کریے, قرآن کو اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریے, قرآن کو کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش کریے, قرآن سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریے. انشاءاللہ تلاوت قرآن سے آپ کا گھر معطر ہوگا, آپ کی زندگی معطر ہوگی, آپ کی زندگی کو روشنی ملے گا, یہ انسانیت معطر ہوگی. یہ رمضان 2020 کا پلان تلاوت قرآن کا آپ کا اچھا پلان ہونا چاہیے, بہتر پلان ہونا چاہیے, خوبصورت پلان ہونا چاہیے. اگر آپ نے یہ پلان بنا لیا تو انشاءاللہ آپ کا 2020 رمضان بڑا کامیاب